मफरूर बुक 1 क्लिप 11 आवाज़ लुबाबा हैदर। देखो मिस्टर, बर्ड उछलकर मेरे सामने आ गया। लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुआवजा मुबलिग़ 7,911 रुपये अदा किया और अब कानूनी तौर पर हम उसकी कल की रात गुजर जाने तक उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के पाबंद हैं। मगर बर्ड की कारकर्दगी से तुम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुतासर और खुश नज़र आते हो, लिहाजा तुम्हें उसको बख्शिश देनी चाहिए। मैं समझ ना सका कि वो मेरा मजाका उड़ा रहा है या संजीदा है। ख़ास तौर पर उसने जिस तरह अपनी कानूनी पाबंदी का जिक्र किया वो अजीब था। मैंने मोहतात लहजे में कहा, कानूनी तौर पर तो तुम्हारी ज़र्रा भर भी जिम्मेदारी नहीं है किंग। ओह, मैं रियासत के कानून की बात नहीं कर रहा। हमारा अपना भी कानून है जो हर मुल्क में और हर गाहक के साथ एक ही हुआ करता है। बख्शिश में तुम क्या चाहते हो? जो कुछ मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा। मैंने लूना की तरफ देखते हुए कहा और वो अपने सर को इस बात में जुम्बिश देकर मुस्कुराती। बस यही तो है। किंग मक्काराना अंदाज में मुस्कुराया। इडियट, क्या पहेलियाँ बुझवा रहा है? बर्ड पैर पटक कर दौड़ा। किंग एकदम बौखला उठा और जल्दी से मुझसे बोला, तुम्हारी जेब में जो रकम मौजूद है वो तुम बर्ड को इनाम में दे सकते हो। वही रकम जो मैंने तुम्हारे शरीफाना रवैये से मुतासर होकर तुम्हें वापस लौटा दी थी। मगर फिर मैं कल्लाश हो जाऊंगा। वो तुम्हारा अपना मसला है। इस बार बर्ड रुखाई से बोला, बहरहाल मैं तुम्हारा हक नहीं मारूंगा। मैंने ये कहकर जेब से रकम निकाली और 200 रुपये रखकर बाकी गड्डी बर्ड की तरफ बढ़ा दी। उसने भी किसी तरह का तशक्कुर का इजहार किए बगैर वो रकम लेकर अपनी जेब में डाल ली, जैसे मैंने उस पर कोई पुराना कर्ज वापस किया हो। और अब रात के 2:15 बज रहे हैं। जहाँ तक मैं तुम दोनों के मामलात को समझा हूँ, तुम ख़तरनाक और बेरहम दुश्मनों में घिरे हुए हो। शायद दिन की रोशनी में बाहर निकलकर तुम जिंदा भी ना रह सको। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बर्ड ने कहा, ठीक है, तुम बात पूरी करो। या लिहाजा यहाँ से रात के अंधेरे में रवानगी बेहतर रहेगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त तुम दोनों की किसी तरफ रवानगी का बंदोबस्त कर सकता हूँ, वरना कल रात तो बहर सूरत तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अब तुम दोनों कल्लाश हो चुके हो और चौथी रात के तहफ़्फ़ुज़ का मुआवजा अदा करना तुम्हारे बस से बाहर है। एक लम्हे के लिए मेरी और लूना की निगाहें चार हुई और मैंने उसकी आंखों की तहरीर पढ़ ली। तहफ़्फ़ुज़ और क़द्र बेफ़िक्री की ये आखिरी रात ज़ाया करना बेवकूफ़ी होता। मैंने चंद साने की खामोशी के बाद बर्ड से कहा, मेरा इरादा कल रात यहाँ से रवानगी का है, मगर मैं ये रात कहाँ बसर करूँगा? लड़की तुम्हें पहचान चुकी है और अब अगर वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उसने नई सिगरेट सुलगाते हुए लापरवाही से कहा, हम दोनों अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक हैं बर्ड। लूना ने नर्म लहजे में उसे याद दिलाया, मगर ये याद रहे कि मैं इस चार दीवारी में कोई गड़बड़ पसंद नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपनी मुफरी से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ को साजिश नहीं करोगे। अगर ऐसा हुआ तो? ये कहते हुए उसने दोनों होल्स्टरों से वज़नी रिवॉल्वर निकाल लिए। तो मैं बेदरख तुम्हें हलाक कर दूंगा। नहीं बर्ड, मैं जल्दी से बोला, हम इतने नासपास नहीं हैं। फिर मौजूदा हालात में हम तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ और ताउन के बगैर तो इस शहर से ज़िंदा बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गुड। उसने रिवॉल्वर वापस रखे और हम दोनों को साथ आने का इशारा करते हुए तहखाने के रास्ते की तरफ मुड़ गया। सीढ़ियों पर लूना सबसे आगे, मैं दरमियान में और बर्ड पीछे था। सीढ़ियाँ काफ़ी कुशादा और गहरी थीं। किंग ऊपर ही रुक गया था। उसने हम लोगों के उतरने के बाद तहखाने का दहाना बंद कर दिया था। तकरीबन 30 फुट गहराई में उतरने के बाद हम तहखाने के फर्श पर पहुँचे और मैं हैरत से उसका जायज़ा लेने लगा। उसकी छत बमुश्किल 10 फुट बुलंद रही होगी। हम लोग उस वक्त एक कुशादा राहदारी में मौजूद थे जिसकी दोनों जानिब 4 वसी कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे। राहदारी के आखिरी सिरे पर ठोस दीवार थी जिस पर किसी कीमती लकड़ी से तराशा हुआ शेर का एक मुजस्समा नस्ब था। दीवारों पर मोमी शमें भी आवेज़ा थी। आओ, बर्ड ने पहले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यह मेरा कमरा है। इस समेत पूरा तहखाना इस तरह तामीर किया गया है कि निकासी का रास्ता खुला हो तो तहखाने में सांस लेने की आवाज़ भी ऊपर सुनाई देती है, मगर इसे बंद करने के बाद कोई ऊंची से ऊंची आवाज़ भी बाहर नहीं सुनी जा सकती। ये तहखाना तो फ़न तामीर का शाहकार मालूम होता है। यही वजह है कि सदियाँ गुजर जाने के बावजूद यह हिस्सा इम्तिदाद ज़माना से पूरी तरह महफूज है, वरना यह भी खंडरात में बदल चुका होता। मैंने कहा। बर्ड का कमरा हर तरह के सामान तायुर से आरास्ता था। बिस्तर और संदली दीवान तो शायद तहखाने के साथ ही दरियाफ्त हुए होंगे, मगर दीगर सामान वहाँ बाद में लाकर जमा किया गया था। कमरा संदल की लकड़ी की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। बर्ड ने अलमारी से वोडका की सरबंद बोतल निकाली और फ़ख्र आमेज़ लहजे में बोला, ये शराब नेपाल में नायाब है, मगर मुझे इसके सिवा कोई विस्की पसंद नहीं है।
اس نے 3 گلاس نکالے مگر لونا جلدی سے بولی، بٹ میں نہیں پیتی۔ شوہر سے ملنے کی خوشی میں بھی نہیں؟ نہیں شکریہ۔ وہ دونوں گلاسوں میں شراب ڈال کر میری طرف آیا اور 1 گلاس مجھے دے کر بولا، اپنے ذوق کے مطابق سوڈا خود ملا لو، الماری میں سائفن اور سوڈا موجود ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نیٹ پیتا ہوں۔ لونا میری طرف دیکھ کر محبت سے مسکرا دی۔ شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میری ہر پسند اور عادت کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گی۔ اب بتاؤ، کل رات تم کدھر جانا چاہتے ہو تاکہ میں انتظام کر سکوں؟ کیا تم جانتے ہو کہ مہارشی آنند رام ہر سال بہار کے اختتام پر کدھر جاتا ہے؟ بٹ نے اس سوال پر بلند آہنگ قہقہہ لگایا اور تمسخر آمیز لہجے میں بولا، وہ چھلاوا ہے مائی ڈیئر، چھلاوا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی پہاڑیوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سونا بنانے کا نسخہ حاصل کرنے کے خط میں بہت سے لوگوں نے اس کا تعاقب کیا مگر ناکام ہی رہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے اس استفسار پر برڈ یوں کھل کر میرا مذائقہ اڑائے گا، لہٰذا میں چٹپٹا گیا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات نہیں، میں دراصل اناپورنا کی طرف جانا چاہتا ہوں اور آنند رام بھی شاید اسی طرف سے نکلتا ہے۔ میں صرف اس کا راستہ جاننا چاہتا تھا تاکہ پہاڑی سفر کی صحبتوں کو کم سے کم کر سکوں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ چند ہی دنوں میں پھر اپنے سالانہ سفر پر نکلنے والا ہے۔ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ نوا کوٹ میں ضرور دیکھا جاتا ہے۔ تم اسی شہر میں روپوش رہ کر اس کی آمد کا انتظار کر سکتے ہو۔ جب وہ آگے سفر کرے تو اس کا پیچھا کر لینا۔ یہ اطلاع میرے لیے سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ شہر سے رابطہ منقطع ہو جانے کے باعث مجھے علم ہی نہیں تھا کہ آنند رام کھٹمنڈو میں موجود ہے اور چند ہی روز میں اپنے سفر پر نکلنے والا ہے۔ میں نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے بٹ سے پوچھا، نوا کوٹ کس طرف ہے؟ یہاں سے شمال مغرب میں 40-50 میل کی مسافت پر دریا کے کنارے قصبہ ہے۔ مگر مجھے وہاں آنند رام کی آمد کی اطلاع کیسے مل سکے گی؟ وہ بہت سی پراسرار قوتوں کا مالک ضرور ہے مگر رنگین مزاج بھی ہے۔ اس کے چیلوں کی ایک مخصوص جماعت ہر سال نوا کوٹ تک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس عیاش سادھو کی روایت ہے کہ ہر برس اس جماعت میں نئے اور نوخیز نسوانی پیکر شامل ہوتے ہیں۔ وہ راستے میں اپنے سارے ارمان پورے کرتا ہے اور پھر اپنے ان نئی محبوباؤں کو نوا کوٹ میں الوداع کہہ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اس جلوس کے پہنچنے سے گھنٹوں قبل نوا کوٹ میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، کیونکہ آنند رام کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ لڑکیاں کچھ دن نوا کوٹ والوں کو حسن کے جلووں کے نیاز بخشتی ہیں اور پھر کھٹمنڈو لوٹ آتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تم آنند رام کو کیسے برداشت کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ہپی ساتھی کو بخلاتا رہتا ہے۔ برڈ وسکی کا گلاس خالی کر کے ہنسا۔ اس کی اور میری لائن الگ الگ ہے۔ وہ بھاری معاوضوں پر شہر کے روسا کو غیر ملکی لڑکیاں فراہم کرتا ہے، پھر اس رقم سے ہپیوں میں مفت منشیات تقسیم کراتا ہے تاکہ وہ اس کے گرد جمع رہیں اور وہ ان میں سے اپنا شکار چھانٹتا رہے، اور میں مردوں کا کام کرتا ہوں، خود کو خطرات میں ڈالنے کا معاوضہ لیتا ہوں اور اس پیسے سے عیش کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ کھنڈرات میں پھیلے ہوئے ہیں نا، محض اجتماعی زندگی گزارنے اور سکون کی نیت سے یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی انہیں ہراساں نہیں کرتا۔ میرے آدمی ان کے تحفظ کا خیال رکھتے ہیں اور یوں وہ سب میرے بے قاعدہ گروہ میں شامل سمجھے جا سکتے ہیں۔ میرا اور آنند رام کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، وہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ ہم دونوں کل رات نوا کوٹ ہی جائیں گے، مگر یہ خبر راز میں رہنی چاہیے۔ اگر تم نے دوبارہ رازداری کے بارے میں کوئی ایسی ہلکی بات کہی نا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اگر شبہ تھا تو یہاں جھک مارنے کیوں آ گئے؟ برڈ اپنی جگہ سے اٹھ کر گرایا۔ نہیں برڈ، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صفدر تم پر اعتماد کرتے ہیں، مگر دیکھو نا، ذہنی انتشار میں آدمی عجیب بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لونا جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دھاڑا۔ میں لونا کا ہاتھ تھام کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ بٹ کی غراہٹ ابھری۔ ٹھہرو۔ میں پلٹا تو وہ الماری کے قریب موجود تھا۔ اس نے وہیں سے ووڈکا کا ایک نپ میری طرف اچھال دیا۔ یہ تم دونوں کو میری جانب سے شب عروسی کا تحفہ ہے۔ میں نے بڑھ کر وہ شیشی لپک لی اور اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ لونا کا کمرہ برڈ کے کمرے سے ملک تھا۔ وہاں بھی نفاست اور آرائش کا اعلیٰ معیار نظر آیا۔ کمرے میں 2 دیوار گیر مومی شمع روشن تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں دھوئیں یا گھٹن کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی وہ سیلن موجود تھی جو عام طور پر تہخانوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ لونا نے بتایا کہ وہاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے بہترین نظام موجود ہے، لیکن برڈ تمام کوششوں کے باوجود اس کا سراغ نہیں پا سکا۔ کمرے سے ملے غسل خانے میں پانی اور نکاسی کا مکمل انتظام تھا، مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پانی وہاں کسی ٹینک سے آتا ہوگا، جسے اصل معماروں نے سائفن یا کسی ایسے ہی دوسرے قابل اعتماد ذریعے سے کہیں ملایا ہوگا، لہٰذا صدیاں گزر جانے کے باوجود تہخانے کے نلوں میں تازہ پانی میسر تھا۔ نکاس کا مسئلہ نسبتاً سہل نظر آتا تھا۔ ساری زیر زمین نالیوں کو اگر کسی کنویں سے ملا دیا جائے تو پانی بلا رکاوٹ وہاں سے گر سکتا ہے۔
میری ذات سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے لونا. تمہارا کردار بے داغ اور عظیم ہے. میں ایسا زندگی بھر تمہارے ان احسانات کا بدلہ نہ چکا سکوں جو ان چند دنوں میں تم نے مجھ پر کیے ہیں. صفدر، آپ تعلیم یافتہ ہیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے. برڈ کے لیے وہ رقم تم نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ واقعی مشکل کام تھا. میں پہلے سے اس بات سے واقف تھی کہ شہر میں ہپیوں کا ایک ایسا مضبوط گروہ کام کر رہا ہے جو بھاری معاوضہ لے کر ہر کام کر گزرتا ہے. کوتوالی میں آپ سے بات ہونے کے بعد میں باہر آئی تو ایک جگہ فادر فرانسس سے ٹکراؤ ہو گیا. اس کے ساتھ بستی کے 2 عیسائی افراد بھی تھے. ان تینوں نے مجھے ہر طرح سے ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، کسی عیسائی نوجوان سے شادی کرانے کی پیشکش کی، مگر میں ان کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئی. فادر نے آخر میں کہا کہ عیسائی نوجوان ہر قیمت پر مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر وہ لوگ انہیں سمجھا کر میری تلاش میں نکلے ہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے مسلسل انکار پر فادر اور اس کے ساتھی برہم ہو گئے اور مجھے دھمکیاں دی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے دردناک موت سے نہیں بچا سکے گی. آخر کار میں نے ان کھنڈرات میں آنے کا فیصلہ کر لیا. میرا خیال تھا کہ یہاں سے مجھے کسی نہ کسی طرح اس گروہ کا سراغ مل سکے گا. میں نے اس موضوع پر کئی لوگوں سے بات کی. یہ خبر شاید برڈ تک پہنچ گئی اور اس کا ایک ہرکارہ مجھ سے ملنے کے لیے آن پہنچا. اپنے اطمینان کے بعد وہ مجھے برڈ کے پاس لے گیا اور اس نے مجھ سے 10,000 روپے طلب کیے. اگلے دن برڈ نے میرے لیے سرخ بالوں کی ایک وگ فراہم کی. وگ اور بڑے فریم کی اینک لگانے کے بعد میرا حلیہ بالکل ہی بدل گیا. پھر برڈ مجھے جیپ میں لے کر میرے 3 بینکوں میں گیا اور یوں میں وہ رقم حاصل کر سکی. عام حالات میں شاید تمہیں نہ بتاتا، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے. آنند بھون والے تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور ایک مسلح نیپالی تمہاری تلاش میں ادھر بھی آیا تھا، مگر برڈ کے ہاتھوں مارا گیا. اوہ، مگر آخر کیوں؟ وہ بہت چالاک لوگ ہیں اور اندازہ لگا چکے ہیں کہ میری جانب سے تم نے آنند بھون فون کیا تھا. میرے کوتوالی سے رہا ہونے کے بعد پہلے مجھے گولیوں سے اور پھر جیپ سے کچل کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، مگر مقدر میں تھا جو میں بچ نکلا. دوسری طرف وہ لوگ برونز آرٹ فیکٹری سے تمہاری تصویر حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت بہت سے مسلح قاتل اس کی نقولیت تمہاری تلاش میں پھر رہے ہوں گے. ان کی دانست میں ہم دونوں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہلاک کر کے ہر خطرہ صاف کر دینا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے لپٹ گئی. اس کا بدن واضح طور پر کانپ رہا تھا. صفدر جان، یہ تو میرے تصور سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے. آپ کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت ہے، ورنہ ان حالات میں تو میں سپر ڈال دیتی. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے لونا. برڈ بہت عظیم آدمی ہے. وہ ہر قیمت پر ہمیں حفاظت اور رازداری کے ساتھ نواکوٹ پہنچا دے گا. اس کے بعد ہم ان خطرات سے نکل جائیں گے. مگر وہ لوگ بے پناہ وسائل کے مالک ہیں. وہ اب تک اپنے آدمیوں سے سارے شہر کی ناکہ بندی کرا چکے ہوں گے. شاید ملحقہ بستیوں میں بھی ہماری تلاش جاری ہو. ان حالات میں کیا ہم یہاں سے نکل سکیں گے؟ اگر وہ لوگ برڈ سے ٹکرائے تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں نہتہ اور مجھ پر حملہ آور ہونے والے مسلح تھے، مگر میں نے انہیں ختم کر دیا، لہٰذا اب وہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے. میں نے لیٹتے ہوئے کہا. اچانک لونا میرے سینے سے الگ ہو گئی اور حیرت سے میرا منہ تکنے لگی. کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے بھائی، جب جان پر بن جائے تو کشت و خون جائز ہوتا ہے. اس ٹکراؤ کے 2 ہی نتائج ہو سکتے تھے، وہ مارے جاتے یا میں، لہٰذا میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ جیسا نرم دل انسان وقت پڑنے پر ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے. اب میں زیادہ پرسکون ہوں. آپ کی جرأت نے مجھ میں بھی نیا حوصلہ جگا دیا ہے. فی الحال ان باتوں کو بھول جاؤ لونا. میں نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا. آنے والے حالات غیر یقینی ہیں. مہلت اور سکون کی ان ساعتوں سے فائدہ اٹھاؤ. شب عروسی کے وہ لمحات ابھی تک مجھ پر واجب ہیں جن کے انتظار میں تم پارک ہوٹل میں اپنے سوتیلے باپ کے ستم کا نشانہ بنی. یہ ہماری زندگی کی اہم ترین رات ہے جو ہمیں اپنے باہمی فرائض کی یاد دلا رہی ہے. لونا کی نظریں جھک گئیں. چہرہ گلنار ہو گیا. اس کے لب ہلے مگر آواز سنائی نہ دی. سب کچھ صحیح، مگر وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کا خمیر شرم و حیا سے ترتیب پاتا ہے. وہ رات کب گزری، دن کب طلوع ہوا، مجھے علم نہیں. تہہ خانے میں اترنے کے بعد جب پہلی بار میں نے گھڑی دیکھی تو دن کے 11 بج رہے تھے. تھکی ہاری لونا میرے پہلو میں کسی معصوم بچے کی طرح بے فکری سے سو رہی تھی. میں آہستگی سے بستر سے اترا اور دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکل گیا. برڈ کے کمرے کا دروازہ دور سے ہی کھلا نظر آ رہا تھا اور فضا میں مغربی موسیقی کا دھیما دھیما شور بھی سنائی دے رہا تھا. میں غیر ارادی طور پر اسی طرف بڑھ گیا. برڈ جوتوں سمیت مسیری پر دراز شہر سے نکلنے والے واحد انگریزی اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا. قریبی میز پر بیٹری سے چلنے والا کیسٹ ریکارڈر نظر آ رہا تھا جس سے مغربی موسیقی کے سر ابل رہے تھے. برڈ، میں نے دروازے پر رک کر آہستہ سے اسے آواز دی. آواز سنتے ہی وہ یوں اچھلا جیسے بے خیالی میں ننگے برقی تار کو چھو لیا ہو. اخبار ایک طرف اچھالا اور دونوں ہاتھ بیک وقت ہولسٹرز پر جا پہنچے.
مجھ پر نظر پڑتے اس کے تیور اچانک نرم پڑ گئے اور وہ خجالت آمیز انداز میں مسکرا دیا. ہاؤ آر یو بڈی؟ ٹھیک ہوں بٹ. کیا دیکھ رہے تھے اخبار میں؟ دوہرا قتل. شاید مقتول تمہارے شناسہ ہوں. اس نے معنی خیز انداز میں کہا. ہاں. میں نے خبر جلدی پڑھ کر کہا. اگر اخبار میں خبر نہ ہوتی تو شاید میرے قتل کی اطلاع ہوتی. دو میں سے ایک بات تو یقینی تھی. شاید انہیں رات ہی اپنے آدمیوں کی ہلاکت کا علم ہو گیا تھا. صبح 3 بجے ایک جیپ میں 7 مسلح آدمی ادھر بھی آئے تھے اور آدھے گھنٹے تک کھنڈرات میں تمہاری تلاش کے بعد مایوس ہو کر لوٹ گئے. مجھے یقین ہے کہ رات انہوں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہوگا. اور تم نے انہیں نکل جانے دیا؟ اگر وہ اس لڑکی کا نام بھی لیتے نا تو زندہ نہیں لوٹ پاتے. مگر مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، لہٰذا میں نے انہیں نکل جانے دیا. میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا. وہ سب بےحد مشتعل تھے. ہاں، قدرتی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ، ناشتے کا کیا بندوبست ہے؟ لڑکی شاید سو رہی ہے. لڑکی نہیں بٹ، وہ میری بیوی ہے. بیوی کے لیے لڑکی یا عورت ہونا ضروری ہے ڈیئر. اچھا وہ ناشتہ؟ سامنے والا کمرہ کچن ہے. وہاں گرم پانی سے بھرا ہوا تھرموس، کافی، کریم، چینی کے ڈبے اور ڈبل روٹی موجود ہے. لونا کے سامنے اب تم کھل کر بات کر سکتے ہو. میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے. میں نے اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا. اب کسی بات چیت کی ضرورت نہیں. تمہیں یہاں سے آج رات 12 بجے روانہ ہو جانا ہے. کنگ اب تک سارے انتظامات کر چکا ہوگا. اس نے کہا اور میں سر ہلا کر باہر نکل گیا. لونا بہت دیر سے بیدار ہوئی. جب وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو میں نے اسے روانگی کے پروگرام سے باخبر کیا. اس وقت بٹ تہہ خانے سے کہیں دور جا چکا تھا. پہلے میرا بھی ارادہ تھا کہ دن میں باہر نکل کر کھنڈرات کا جائزہ لوں، لیکن بٹ کی زبانی رات کے واقعات کا علم ہونے کے بعد میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. نوبہتہ جوڑوں کی روایتی پرجوش مصروفیات کے باوجود وہ دن سنسنی خیز انتظار میں گزرا. وقت تھا کہ کٹنے کا نام نہیں لیتا تھا. بٹ سارا دن وہاں سے غائب رہا. اس کی آہٹ کی امید پر شام سے ہی میں نے لونا کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا. آخر رات کے 11:30 بجے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ہم دونوں جلدی سے راہداری میں نکل آئے. آنے والا دراز قامت قابل حبسہ کنگ تھا. ہمیں دیکھ کر وہ آخر سیڑھی پر ہی رک گیا. چلو، بٹ تم دونوں کا منتظر ہے. ہم خاموشی کے ساتھ اس کے ہمراہ تہہ خانے سے باہر نکل آئے. خستہ حال کھنڈر نما کمرہ میں بٹ موجود نہیں تھا. سروں پر آدھی چھت اور باقی حصے سے جھانکتا تاروں بھرا آسمان جگمگا رہا تھا. کنگ تہہ خانے کے دہانے پر سل جما کر ہماری طرف آیا اور کمرے کا وزنی دروازہ کھول کر ہمیں باہر لے آیا. کھنڈرات میں دور تک پھیلے ہوئے ہپیوں کے انبوں میں کنگ ہم دونوں کی رہنمائی کر رہا تھا. ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک انسانی آوازوں پر حاوی گٹار کے تاروں کا کرب آمیز آہنگ گونجا اور سروں نے ایک تیز چیخ کے ساتھ کسی نغمے کا روپ دھار لیا. انسانی آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئیں اور وہ ویرانہ گٹار کے لاہوتی ترنم سے گونجنے لگا. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی موسیقار نے اپنی روح کا کرب ان سروں میں سمو دیا ہو. یہ لورین کے گٹار کی آواز ہے. وہ ایلن بکھارٹ کے ہمراہ آج دوپہر یہاں واپس پہنچی ہے. کنگ نے میری طرف پلٹ کر کہا. بہتر ہوگا کہ ہم ایلن کی نظروں میں نہ آئیں. میں نے مشورہ دیا. ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. برڈ ایک جیپ سمیت ادھر ویران میدان میں موجود تمہارا منتظر ہے. کنگ نے لاپرواہی سے کہا. ناہموار سنگلاغ زمین پر کھڑی ہوئے مٹیالے رنگ کی لینڈ روور جیپ تاریکی کا ایک جز معلوم ہو رہی تھی. ہم اس کے قریب پہنچے تو برڈ کی تیز آواز گونجی. تم لوگ تیار ہو؟ ہاں، میں نے قریب پہنچ کر کہا. کنگ ہمیں وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا. برڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اس کے دونوں ہولسٹرز میں بھرے ہوئے ریوالور موجود تھے. اس کے برابر میں عقابی نظروں اور بے رحمانہ تیکھے خد و خال والا ایک سفید فام بیٹھ گیا جس کے ہاتھ میں ایک اسٹین گن دبی ہوئی تھی. میں لونا سمیت عقبی حصے میں بیٹھ گیا. یہاں بھی 3 سفید فام پہلے سے موجود تھے اور پائیدان میں ان کی اسٹین گنز پڑی تھیں. اگر کہیں بھی مزاحمت کی جائے تو بے دریغ فائرنگ شروع کر دینا. ساری صورتحال میں پہلے تم لوگوں پر واضح کر چکا ہوں. برڈ نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا. چند سیکنڈ بعد جیپ غراتی اچھلتی ہوئی اس سنگلاخ ویرانے کو عبور کرنے لگی. ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیوں میں بہت سے پہاڑی بچھو زمین پر افراتفری کے عالم میں بھاگتے نظر آ رہے تھے. تھوڑی ہی دیر میں جیپ اس میدان سے پختہ سڑک پر آ گئی اور تیزی کے ساتھ ایک جانب دوڑنے لگی. سب لوگ خاموش تھے اور میں اپنے اعصاب پر عجیب سے بے چینی چھاتی محسوس کر رہا تھا. تقریباً 20 منٹ میں آبادی پیچھے رہ گئی اور میں آنے والے خطرات کے بارے میں سوچنے لگا. کھٹمنڈو جیسے دشوار گزار شہر سے نکاسی کی راہیں مسدود کرنا وجے کلی کو دشوار کام نہیں تھا. شہر سے فرار کے صرف 2 ہی زمینی راستے تھے جن پر اپنے آدمی لگا کر وہ بے فکر ہو سکتا تھا. تیسری راہ کسی جہاز کے ذریعے اختیار کی جا سکتی تھی اور ایئرپورٹ پر محض 1-2 ہی آدمی نگرانی کے لیے کافی ہوتے.
जीप को शहरी हदूद से निकले चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि सामने सड़क के ऐन वस्त में 2 अफराद हाथ के इशारे करते नजर आए। उनके जिस्मों पर नेपाली पुलिस सर्विस की वर्दियां नजर आ रही थीं। बर्ड के हलक से गुर्राहटों की सूरत में चंद तीखी गालियां बरामद हुई और जीप की रफ्तार बतदरीज कम होने लगी। साथ ही वो घूमे बगैर बोला, जीप रुकने से कबल तुम दोनों नशिस्तों के दरमियान छुप जाना। इन पुलिस वालों को मुतमईन करना मुझे खूब आता है। अब वो दोनों थोड़ी ही दूर रह गए थे और हेडलाइट्स की रोशनियां बराह रास्त उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। बैलोना समेत तेजी के साथ पायदान में दिबक गया। जीप की रफ्तार कम होने लगी और आखिरकार बिल्कुल ही रुक गई। अलबत्ता इंजन स्टार्ट रहा। तुम किधर जा रहा है? सड़क पर वजनी जूतों की धमक के साथ ही एक मकामी आवाज़ उभरी और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। आनंद भवन में नारायण दास के कत्ल की रात मैं खुदरा जंगल में वो आवाज़ सुन चुका था। इसका मतलब यह था कि विजय ने आनंद भवन के 2 खूनी मुहाफिजों को जाली सरकारी वर्दियां पहनाकर उस रास्ते की निगरानी का बंदोबस्त किया था। बज़ाहिर बर्ड उस सूरत हाल से लाइल था, मगर मेरे लिए ये बात नामुमकिन थी कि अब मैं बर्ड को होशियार करता। हम हंटिंग के लिए जाता है। बर्ड बिगड़ी हुई उर्दू में बोला, जो मकामियों के लिए कोई अजनबी ज़ुबान नहीं थी। वो खुद भी अक्सर उर्दू ही बोलते थे। उसी वक्त एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी अकबी हिस्से में बैठे आदमियों के चेहरों पर पड़ी और वही मकामी आवाज़ उभरी, हितेंद्र तू ज़रा पीछे झांक ले। वजनी कदमों की धमक जीप के अकबी हिस्से की तरफ आने लगी। मेरे आसाब पर नाकाबिले बर्दाश्त तनाव तारी होने लगा। उस जीप के अकबी हिस्से की नशिस्तें बेंचों की सूरत में अगली नशिस्तों से उमूदन लगी हुई थी और मैं लूना के हमरा उन दोनों बेंचों के दरमियान दिबका हुआ था। अगर आने वाला कमज़ोर बीनाई का भी मालिक होता तो उसे पिछला हिस्सा खोलते ही हम नज़र आ जाते और शायद मार्के की इब्तिदा उसी के हाथों होती। उस शख्स के पहुंचने से पहले ही मैंने अकबी हिस्से में बैठे हुए बर्ड के एक साथी के हाथ से गन छीन ली। वो बिदक कर नीचे झुका, मगर मैंने उसकी पिंडली दबाकर उसको तसल्ली दी और वो शायद सूरत हाल की नज़ाकत भांपकर सीधा हो गया। इतनी देर में अकबी दरवाज़ा खोला जा चुका था। जो ही मुझे वो राइफल बरदार नज़र आया, मैंने स्टेन गन की नाल उसके सीने की तरफ उठाई और उसकी टॉर्च रोशन होते ही मैंने उसे गोलियों की बाढ़ पर ले लिया। मरने वाला तो कोई भी आवाज़ पैदा किए बगैर सड़क पर गिर गया, मगर उसका साथी बुरी तरह चीखा। जीप के अगले हिस्से में ज़रा बेचैनी सी महसूस हुई। उस वक्त तक मैं सीधा हो चुका था। पुलिस की जाली वर्दी में मलबूस दूसरा नेपाली अभी अपनी राइफल की नाल सीधी न कर पाया था कि बर्ड का रिवॉल्वर चल गया। गोली उसके पेट में लगी और वो राइफल फेंककर बुरी तरह चीखा। मैंने उसे मजीद मोहलत दिए बगैर बर्ड के अकब से उस पर स्टेन गन की गोलियों की बाढ़ मार दी और वो भी ठंडा हो गया। अभी बाकी लोग हक्का बक्का थे कि करीबी पहाड़ियों से बैक वक्त कई राइफलें चली, मगर सभी गोलियां जीप की बॉडी में घुस गईं। उसी वक्त किसी ने मेरे हाथ से गन छीन ली। बर्ड ने फुर्ती से जीप की रोशनियां गोल कर दी और चीखा, लड़की को नशिस्तों के दरमियान छोड़कर नीचे उतर पड़ो। बाएं जानिब की पहाड़ियों में वो लोग मौजूद हैं। पुलिस से टकराने की क्या ज़रूरत थी? मेरे उतरते ही बर्ड गुस्से से फट पड़ा। सुअर का बच्चा, बिला वजह परेशानी पैदा करने पर तुला हुआ है। बर्ड, वो नकली वर्दियों में थे। मैं एक की आवाज़ पहचान गया था। उसे ना मारता तो वो टॉर्च रोशन करते सबको बाढ़ पे रख लेता। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, ओह फिर तो ये अच्छा हुआ, हम लोग उनके साथियों की नज़रों में आ चुके हैं, मगर उनकी पोजीशन से हम लाइल्म हैं। उसी वक्त पहाड़ियों पर से फिर कई फायर हुए, मगर अंधेरे के बायस सब गोलियां महफूज फासलों पर गिरी। उसके बाद तवातुर से फायरिंग होने लगी। बर्ड की जमात बिल्कुल खामोश बैठी थी और वो खुद आवाज़ों की बिना पर उनकी तादाद और कमीनगाहों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ रुके रहना बेसूद बल्कि ख़तरनाक है बर्ड, तेज़ी से जीप आगे निकाल चलो। मैंने सबर आजमा इंतज़ार से तंग आकर कहा, जीप कौन ड्राइव करेगा? विंडशील्ड की तरफ से आने वाली एक गोली भी ड्राइवर के लिए कारी होगी। ये ख़तरा मैं मोल लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने बेखौफी से कहा, बेसूद है ये। तुम इस रास्ते से नावाकिफ़ हो। इस मकाम से चंद सौ गज़ आगे ख़तरनाक मोड़ है। उसी वजह से उन्होंने इस मकाम का इंतखाब किया है। जैसे ही तुमने उसकी आवाज़ पहचानी थी, हम आगे निकल जाते तो शायद रास्ता साफ मिलता, लेकिन अपनी बेमकसद फायरिंग मुलझाकर वो इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि उनके आदमियों ने मोड़ पर पत्थरों वगैरह की रुकावटें लगाकर हमारे बढ़ने की राहें मजदूद कर दी होंगी। मगर बर्ड, यहाँ रुकना ख़तरनाक है। वो लोग बुलंदी पर हैं, हम नशेब में हैं, फिर वो तादाद में ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर उन्होंने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। आगे बढ़ो या पीछे हट जाओ। उसका एक अपना साथी बोला, सब लोग पीछे हट जाओ, मैं जीप आगे बढ़ाता हूँ। उसने जल्दी से कहा और मैं दूसरे लोगों के हमरा लैंड रोवर के अकबी हिस्से में जा पहुँचा। उसी वक्त बर्ड ने अपने रिवॉल्वर के दस्ते से विंडशील्ड का शीशा तोड़ दिया ताकि गोलियों या तारों के निकास के सबब जीप की सही पोजीशन का अंदाज़ा ना हो सके। शीशा तोड़ने के बाद वो उछलकर सीट पर बैठा और हेडलाइट्स रोशन किए बगैर जीप पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। सब लोग एक दूसरे के ऊपर नशिस्तों की दरमियानी जगह में दिबक गए।
برٹ کا یہ اقدام اس کی بے خوفی اور جرأت کا مظہر ضرور تھا، مگر جیپ کی حرکت میں آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ وحشیانہ حرکت ہے۔ اگر کوئی گولی برٹ کو زخمی کر دیتی یا مار ہی ڈالتی تو سب لوگ جیپ سمیت کسی مہلک حادثے کا شکار ہو سکتے تھے۔ بہرحال اب تو جو ہو گیا تھا اس کے نتائج بھگتنے ہی تھے۔ پہاڑیوں سے فائرنگ میں شدت آ گئی تھی، اکا دکا گولیاں جیپ پر بھی پڑ رہی تھیں۔ پھر جیپ ایک موڑ گھومنے لگی۔ اس دوران میں جیپ کو قدرے ہلکا کرتے ہوئے برٹ چیخا، سونی سامنے کئی آدمی ہیں، فائر! یہ حکم پاتے ہی برٹ کے 4 ساتھیوں میں سے ایک گن لے کر قدرے سیدھا ہوا۔ میں نے بھی سر اوپر اٹھایا تاکہ نئی صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ برٹ کا قیاس 100% درست تھا۔ سڑک پر چند 100 گز دور بڑے بڑے پتھر لڑکائے جا چکے تھے اور چند متحرک انسانی ہیولے ایک آخری چٹان کو سڑک پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سونی نے گن کی نال برٹ کے برابر والی نشست کی پشت گاہ پر رکھی اور ٹوٹی ہوئے ونڈ شیلڈ میں سے آگے فائرنگ شروع کر دی۔ فضا میں کئی کربناک چیخیں گونجی، 3 سائے لڑکھڑا کر سڑک پر گرے اور پھر وہاں کوئی نہ رہا۔ جیپ تیزی سے آگے بڑھتی رہی۔ پھر ایک شدید دھچکا لگا، لونا کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی جیپ لہراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ چند ہی سیکنڈ میں برٹ کی آواز گونجی، نکل گئے، ہم رکاوٹ عبور کر گئے۔ سب لوگ تیزی کے ساتھ سیدھے ہو گئے۔ برٹ نے جیپ سے ٹکر مار کر پتھروں کے درمیان راستہ بنا لیا تھا اور اب جیپ صاف سڑک پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ سب لوگ نشستوں پر ہی بیٹھے رہے کہ برٹ بولا، یہ راستہ خطرناک ہے، ٹکر کے باعث ہیڈ لائٹس ناکارہ ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی آگے جائے اور ڈیش بورڈ وغیرہ کے نچلے خانے سے سرچ لائٹ نکال کر راستہ دکھائے تاکہ میں یکسوئی سے ڈرائیو کر سکوں۔ ایک آدمی جلدی سے آگے پہنچ گیا اور ونڈ شیلڈ کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے روشنی کی طاقتور شعاعیں سڑک پر پھیل گئیں۔ وجے کے آدمیوں کو ہمارے مقابلے میں شدید زک اٹھانا پڑی تھی، مگر وہ بھی ہار نہیں مانے تھے۔ تاریک پہاڑیوں کے درمیان سے 2 گاڑیاں نکل کر سڑک پر ہمارے تعاقب میں چلی آ رہی تھیں۔ برٹ عقب نما آئینے میں شاید انہیں دیکھ چکا تھا کیونکہ ان کے ہیڈ لائٹس پوری طرح روشن تھے۔ ان کے ہیڈ لائٹس کے درمیانی فاصلے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پولیس جیپیں ہیں جن کے ہوڈ کینوس کے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری لینڈ روور میں ہر طرف آہنی چادروں کا حصار تھا۔ شاید برٹ بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا کیونکہ میرے بولنے سے قبل ہی اس نے تعقب کرنے والوں پر فائرنگ کا حکم دے دیا۔ پچھلی جیپ کافی فاصلے پر تھی لیکن ان لوگوں کو شاید اسٹین گن کی مار کا اندازہ نہیں تھا۔ جب مختلف زاویوں سے 3 گنز چلی تو جیپ کی اگلی روشنیاں تباہ ہو گئیں۔ ٹائر خوفناک دھماکوں سے پھٹ گئے، کئی ملی جلی انسانی چیخیں ابھری اور مجرموں کی دوسری جیپ کی روشنی میں وہ ناکارہ گاڑی داہنے جانب گہرے کھڈ میں لڑک گئی۔ چند ثانیوں کے لیے مجرموں کی دوسری جیپ وہاں رکی۔ شاید حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کے مسافروں کی مدد کے لیے کچھ آدمی اتارے اور اس بار وہ زیادہ فاصلے سے ہمارے تعاقب میں ہو لی۔ برٹ کی ہدایت پر اس جیپ پر بھی کئی مرتبہ باڑ ماری گئی لیکن وہ ہم سے بہت پیچھے تھی۔ انجن کا درجہ حرارت ظاہر کرنے والی سوئی موسم خشک ہونے کے باوجود سرخ پٹی کو چھو رہی تھی۔ بانٹ سے بھاپ کے بادل اٹھ اٹھ کر جیپ میں آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ لینڈ روور کا ریڈیٹر پتھروں سے ٹکرا کر پھٹ چکا ہے اور پانی کے بغیر جیپ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی۔ انجن کی ہموار آواز آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی۔ سوئی سرخ پٹی کی طرف بڑھی، پھر میٹر کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ بھاپ کے بادل تیزی سے اٹھنے لگے، انجن سے عجیب سی بو اٹھنے لگی، مگر برٹ جبڑے بھیچے گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کار انجن نے چند تیز جھٹکے لیے اور جیپ رک گئی۔ اس کا انجن سیز ہو چکا تھا۔ ہم لوگ نیچے اتر ہی رہے تھے کہ تعاقب میں آنے والی جیپ سے رائفلوں کے کئی فائر ہوئے۔ ہم میں سے 2 آدمی چیخے۔ ایک آواز برٹ کے کسی ساتھی کی تھی جس کا بازو زخمی ہوا تھا، دوسری چیخ لونا کی تھی۔ وہ خون میں نہائی ہوئی میری باہوں میں آن گری اور اس کا بدن تشنج کے عالم میں کانپنے لگا۔ برٹ اس کی آواز سنتے ہی سرچ لائٹ سنبھال کر پیچھے لپکا۔ اس وقت تک لونا کا بدن بے جان ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول چکا تھا۔ رائفل کے فائر نے اس کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ تعاقب میں آنے والوں کی جیپ دور ہی رک گئی تھی اور اس کی روشنیاں بھی گل تھیں۔ برٹ نے جو ہی سرچ لائٹ روشن کی، ادھر سے پھر فائر ہوئے اور سنسناتی ہوئی گولیاں ہمارے قریب سے گزر گئیں۔ برٹ نے لائٹ فوراً بجھا دی اور سب لوگ پیٹ کے بل سڑک پر گر گئے۔ میں نے لونا کی لاش آہستگی سے سڑک پر ڈال دی۔ سڑک پر پیٹ اور کوہنیوں کے بل رینگتا اور ٹٹولتا ہوا میں برٹ تک جا پہنچا اور اس کا بازو تھام کر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، وہ مر گئی ہے برٹ، وہ مر گئی ہے۔ ہاں صفدر، وہ مر گئی ہے، برٹ جذبات سے آری سرد آواز میں بولا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کی حفاظت کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تم اس بات کے گواہ ہو۔ تم نے مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت کی برٹ، مگر اس کا مقدر اپنا فیصلہ صادر کر چکا تھا اور اب میں آنند بھون کے مکینوں سے انتقام لوں گا۔ ہاں، میں لونا کے خون کا انتقام لوں گا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، مگر لونا میری پناہ میں ماری گئی ہے۔ یہ میری کاروباری توہین ہے اور میں اس کا حساب ضرور چکاؤں گا۔ آگ کے فلک بوس شعلے آنند بھون اور اس کے مکینوں کو جلدی چاٹ جائیں گے۔ یہ میرا فیصلہ ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں اس مقصد میں تمہارا پوری طرح ساتھ دوں گا۔ میرے اپنے وسائل ہیں،
مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تم میرے لیے غیر متعلق فریق ہو. میرا معاہدہ لونا سے تھا، وہ ماری گئی. بس اب میں کھٹمنڈو واپس جاؤں گا. تم اپنی راہ کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہو. میری مدد نہیں کرو گے برٹ؟ معاوضے کے بغیر نہیں. لونا سے 7-8 ہزار لے کر در حقیقت مجھے نقصان ہی ہوا ہے. اگر یہ جیپ چوری کی نہ ہوتی تو یہ سیدھا سادہ 50 ہزار کا نقصان تھا. اسی وقت تعاقب کرنے والوں کی طرف سے پھر فائرنگ ہوئی اور سب لوگ برٹ کی ہدایت پر بائیں طرف کی پہاڑیوں میں رینگنے لگے. میں بھی جانکنی کے عالم میں ان کے ہمراہ تھا. لونا کی لاش سڑک پر جیپ کے پاس پڑی ہوئی تھی، بے گور و کفن. جب ہم سڑک سے ہٹ کر کھردری پہاڑی ڈھلان پر پہنچے تو برٹ رک گیا. مجرموں کی جانب سے اب بھی تواتر کے ساتھ فائرنگ ہو رہی تھی اور وہ تاریک ویرانہ رائفلوں کے شور سے گونج رہا تھا. برٹ، تم اسے یوں لاوارث چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے. اس کے رکتے ہی میں اس کے مد مقابل جا پہنچا اور زہریلے لہجے میں کہنے لگا، وہ مر ضرور گئی ہے، اور اگر تم اسے نواکوٹ نہیں پہنچا سکے تو کم از کم اس کی لاش شہر واپس لے جانی پڑے گی. میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو صفدر. ایک بے جان لاش کو میں ساتھ لٹکائے نہیں پھر سکتا. تمہیں ہر قیمت پر وہ لاش کھٹمنڈو پہنچانی ہوگی. اگر تمہیں لونا سے اتنی محبت تھی تو جاؤ اور اس کی لاش کو کندھے پر ڈال کر کھٹمنڈو کی طرف دوڑنا شروع کر دو تاکہ حملہ آور جلدی تمہیں بھی اس کے پاس پہنچا دیں. برٹ، خدا کے لیے. میں گڑ گڑایا. وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر خلاف توقع نرم لہجے میں بولا، اب خاموشی سے سارا کھیل دیکھتے رہو. اگر میرا منصوبہ کامیاب رہا تو میں اس کی لاش بھی اٹھا لاؤں گا. میں تمہارے الفاظ پر اعتماد کرتا ہوں. پھر برٹ نے اپنا ایک آدمی وہیں چھوڑ دیا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک محدود دائرے میں دوڑ دوڑ کر جگہ بدلتا رہے اور ہر نئی پوزیشن سے دشمن پر اسٹین گن کی جوابی فائرنگ کرتا رہے تاکہ ایک طرف تو وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور دوسری جانب اسی مغالطے میں رہے کہ برٹ کی پوری جمعیت کسی خاص بنا پر اسی جگہ رک کر جیپ کی حفاظت کر رہی ہے. اس بندوبست کے بعد برٹ میرے اور اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ چوپایوں کی طرح تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا. ذرا ہی دیر بعد نیچے سے اسٹین گن کی خوفناک آواز گونجی اور وقفے وقفے سے اس کا شور حریف کی رائفلوں کی گونج پر غالب آنے لگا. پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہم لوگ تیزی سے واپس دوڑنے لگے. اس بار بھی چوپایوں کا سا انداز اختیار کیا گیا تاکہ دشمن ہمارے حوالے دیکھ بھی لے تو شبہات کا شکار ہو جائے. تقریباً 20 منٹ کی جان لیوا جدوجہد کے بعد ہم پہاڑیوں پر عین اس جگہ جا پہنچے جہاں سڑک کے کنارے دشمن کی جماعت سینوں کے بل لیٹی رائفلیں چلا رہی تھی. برٹ اور اس کے ساتھی بلندی پر ٹیلوں اور پتھروں کی اوٹ میں چھپ گئے. یہاں سے وہ سب ان کی براہ راست زد میں تھے. وہ تعداد میں صرف 4 تھے، مگر اس تواتر کے ساتھ رائفلیں بار بار لوڈ کر کے فائر کر رہے تھے کہ 10-12 آدمیوں کی جماعت کا شبہ ہوتا تھا. پہلے ہی راؤنڈ میں ان کا صفایا ہونا ضروری ہے، جیپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے. برٹ نے سرد اور بے رحمانہ آواز میں اپنے تینوں ساتھیوں کو ہدایت دی. اسٹین گنز کے آتشی شور میں ان لوگوں کی کربناک چیخیں ابھری اور جب گنز خاموش ہوئی تو وہ چاروں دم توڑ چکے تھے. برٹ کے ساتھیوں نے بڑی مہارت سے جیپ کو بچاتے ہوئے ان کے چیتھڑے اڑا دیے تھے. میں برٹ کی طرف گھوما تو میرا بایاں شانہ ایک اسٹین گن کی نال سے لگ گیا اور میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی. وہ نال گرم ہو رہی تھی اور اس میں ابھی تک جلے ہوئے بارود کا ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا. شاید لینڈ روور کے پاس رکنے والا برٹ کا ساتھی فائرنگ اور انسانی چیخوں کی بنا پر ساری صورتحال سمجھ چکا تھا کیونکہ اس نے بھی فائرنگ کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا. برٹ گمبھیر خاموشی میں پہاڑیوں سے نیچے اترا اور ان چاروں لاشوں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جیپ میں جا گھسا. اس کے ساتھی خون آلود رائفلیں اور کارآمد کارتوسوں کی پیٹیاں سمیٹنے لگے. جیپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے برٹ نے داہنے ہاتھ کی کنگلی اپنے دہانے میں ڈال کر یکساں وقفوں سے 3 بار تیز سیٹی بجائی. اس کے خاموش ہوتے ہی کسی جانب سے ویسا ہی جوابی سگنل آیا. پہاڑیوں میں آواز کی بازگشت پھیلنے سے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ آواز کدھر سے آئی ہے. اب ٹھیک ہے، ورنہ وہ احمق جیپ کو دیکھتے ہی اسٹین گن کا ٹریگر دبا دیتا. برٹ انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا. جیپ آگے لینڈ روور کے پاس جا رکی. وہاں برٹ کا چوتھا ساتھی بے فکری کے ساتھ سڑک پر دراز چرس پی رہا تھا. ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیاں سامنے آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اس کی خون آلود آستین دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ لونا کے ہمراہ زخمی ہونے والا وہی تھا. برٹ از گریٹ. جیپ رکتے ہی وہ زخمی تیر کی طرح ہماری طرف آیا اور اگلی نشست پر بیٹھ گیا. لڑکی کی لاش بھی جیپ میں ڈال دو. برٹ کی آواز میں اس بار ہلکا سا تعصب ابھر آیا تھا. اسے ہم شہر واپس لے جائیں گے. میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جیپ سے کود چکا تھا. لونا کی خون میں نہائی لاش اس ویران پہاڑی سڑک پر پہلو کے بل پڑی تھی. اس کے سر کا داہنا حصہ بالکل غائب ہو چکا تھا. چہرہ بھی قابل شناخت نہیں رہا تھا. اس وفاشار اور باکردار لڑکی کا انجام نہایت لرزہ خیز تھا. اس کے سامنے پہنچتے ہی ندامت سے میرا سر جھک گیا اور آنکھوں کے سامنے نمی کی چادر سی لرزنے لگی.
وہ ایک رات کی دلہن تھی جسے عروسی جوڑا تو نصیب نہیں ہوا، مگر مقدر نے اسے اپنے ہی لہو کا سرخ پیراہن فراہم کر دیا تھا۔ وہ جب تک تنہا اپنے ماحول کی غلاظتوں کے خلاف مردانہ وار جہاد کرتی رہی، زندگی اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن جب اس جدوجہد سے اکتا کر ازدواجی زندگی کا سہارا لیا تو ایسے دردناک موت نے آ لی۔ اس وقت تک میں خود کو اس کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ اگر میرا ماضی داغدار نہ ہوتا تو نہ میں قانون کی بے رحم چنگل میں پھنستا، نہ لونا میری رہائی کی کوششیں کرتے ہوئے آنند بھون کے مکینوں کی نگاہ میں آتی۔ اس نے میری آزادی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ برٹ سر جھکائے سوگوار انداز میں لاش اٹھائے جانے کا منظر دیکھتا رہا۔ لونا کا بے جان جسم جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دیا گیا۔ باقی لوگوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے لیے جگہ بنائی اور جیپ کھٹمنڈو کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ جیپ میں گہری خاموشی تھی اور لونا کی ناگہانی موت پر سب دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ چوری کی لینڈ روور جہاں بند ہوئی تھی اسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ اس سے آگے 4 حملہ آوروں کی چھلنی زدہ لاشیں دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ کھٹمنڈو سے نواکوٹ کے راستے پر سورج غروب ہونے کے بعد عام طور پر بالکل سناٹا ہوتا تھا، لہٰذا صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل اس ہولناک تصادم کی خبریں شہر پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر جیپ کی روشنی میں سڑک پر 3 آدمی نظر آئے۔ بائیں جانب کی گہری کھائیوں سے دھوئیں کے کثیف بادل اٹھ رہے تھے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں مجرموں کی جیپ اپنے سواروں سمیت اسٹین گنز کا نشانہ بن کر گہری کھائیوں میں جا گری تھی۔ اس کا ڈھانچہ شاید ابھی تک جل رہا تھا اور وہ تینوں دوسری جیپ سے اتارے جانے والے افراد معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اسی غلط فہمی میں تھے کہ ان کے ساتھی ہمیں ٹھکانے لگا کر لوٹ رہے ہیں۔ گو جیپ انہی کی تھی مگر سوار بدل چکے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر برڈ نے تیزی سے بریک لگائے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ نیچے اتر کر ان تینوں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ ابھی تک نئی صورتحال سے لا علم تھے۔ پھر جب ہیڈ لائٹس کی روشنی میں انہوں نے اپنے مقامی ساتھیوں کے بجائے 3 خوخار سفید فاموں کو دیکھا تو ان کے لیے بچاؤ کی ہر راہ مسدود ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے برڈ نے ان میں سے ایک کے منہ پر بھرپور گھونسا رسید کیا اور لڑکھڑاتے ہی اس کی کمر پر اتنی بھرپور لات رسید کی کہ وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور بائیں جانب کی مہیب گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس کی آوازوں کی آسیبی بازگشت رہ کر دیر تک اس ویرانے میں پرہول سما باندھتی رہی۔ ابھی اس کی چیخیں تھمی بھی نہیں تھی کہ باقی دونوں آدمیوں کو بھی برڈ اور اس کے ہمراہیوں نے پہلے کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ میں بے اختیار پھریلی لے کر رہ گیا۔ چیخوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہزاروں فٹ گہری کھڑی ڈھلانوں پر لڑکتے تیزی سے موت کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ ایسی خون ریزی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی تھی۔ پرشوتم لال والے قضیے میں بھی کافی خون ریزی ہوئی تھی، لیکن برڈ نے صفاکی اور بربریت کے ہر معیار کو مات کر دیا تھا۔ برڈ سڑک کے کنارے پر جا کر کھائی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھیوں کے ہمراہ میں بھی جیپ سے اتر آیا اور ادھر جھانکتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گرنے والی جیپ اس قدر گہرائی میں جل رہی تھی کہ سڑک کے کنارے سے وہ چند سلگتے ہوئے کوئلوں کا ایک ننھا سا ڈھیر نظر آ رہی تھی اور ڈھلانوں پر کئی اطراف میں حرکت نظر آ رہی تھی، لیکن یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ نیچے لڑکنے والے ہیولوں میں کتنی بے جان چٹانیں ہیں اور موت کے مسافر کس طرف ہیں۔ البتہ ان کی دہشتناک چیخوں کی دم توڑتی ہوئی گونج اس گھاٹی کے ہر پتھر سے ابھر رہی تھی۔ جب ہم کھٹمنڈو کی آبادی میں داخل ہوئے تو ہر سو خوابدیدہ سناٹے کا طلسم گونج رہا تھا۔ پہاڑی بلندیوں اور نشیبی میدانوں میں اونچے بکھرے نیچے چوبی مکانات اور ان کی کھڑکیوں سے آتی روشنیاں صدیوں پرانے کسی ویران موبد کا سا سما باندھ رہی تھیں، جہاں ہر طرف ہنوز شدہ لاشوں کی آنکھوں کی ویران پتلیاں چمک رہی ہوں۔ ہم لڑکی کی لاش کو شہر میں زیادہ دیر تک لیے نہیں گھوم سکتے، اسے کہاں پہنچانا ہے؟ برڈ نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں اسے کسی ویران سڑک پر لاوارث نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب میں تمہیں بھی مجبور نہیں کر سکتا، جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ یہ جیپ ہمارے لیے خطرات کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا اسے لاش سمیت یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت 3:30 بجے ہیں، سورج طلوع ہونے تک ہم کسی فٹ پاتھ پر پڑاؤ کریں گے۔ مگر جیپ قیمتی اسلحے سے بھری ہوئی ہے برڈ، ایک ہپی بولا۔ خودکار رائفلیں اور ان کا میگزین ہمیں مفت ملا ہے، اسے چھوڑنا مناسب نہیں۔ برڈ نے بریک لگاتے لگاتے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آج میرا دماغ بھی چل گیا ہے، اسلحہ ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور برڈ، دن کے اجالے میں فٹ پاتھ پر میری موجودگی موت کا بہانہ ثابت ہوگی۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہیں بلا وجہ ساتھ لیے گھوم رہا ہوں، تمہاری وجہ سے لڑکی ماری گئی۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہماری تعداد پوری ہے، ورنہ ہم چوہے دان میں پھنس سکتے تھے۔ مجھے گالیاں دو، ذلیل کرو، تھپڑ مارو برڈ، یہ میری بدنصیبی کی رات ہے جو تم جیسا اعلیٰ ظرف انسان بھی مجھ پر رحم نہیں کھاتا۔ میں کسی ہمدردی اور رعایت کا مستحق نہیں ہوں۔ برڈ کچھ نہ بولا۔ جیپ ایک مرتبہ پھر آبادی سے نکل کر ویرانوں کا رخ کر رہی تھی۔ اسلحہ کھنڈرات تک پہنچانا دشوار ہے، راستے میں پولیس سے سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر بعد وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک تجویز آئی اور میں برڈ کی طرف مخاطب ہوا۔
بتاؤ میں کتنا معاوضہ دے کر تمہاری ہمدردیاں خرید سکتا ہوں؟ اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا۔ جب تک میں اسلحہ محفوظ رکھنے کی کوئی صورت نہ نکال لوں میں کوئی نیا معاہدہ نہیں کروں گا، اور تمہارے پاس اب رہا بھی کیا ہے؟ میں تمہیں اسلحہ چھپانے کا ٹھکانہ بتاتا ہوں، تم میری مدد کا وعدہ کرو۔ جس کے پاس خود سر چھپانے کی جگہ نہ ہو وہ مجھے بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ ایک ویران و لاوارث پہاڑی عمارت ہے بٹ، جہاں دور دور تک کسی روح کا گزر نہیں ہے۔ وہ عمارت مقفل ہے اور اندر 4-5 دن سے اس کے مالک کی لاش سڑ رہی ہے۔ تم فی الحال مجھے وہاں چھوڑ دو اور اسلحہ بھی وہیں اتار دو۔ 1-2 روز میں تم بآسانی اسلحہ وہاں سے نکال سکتے ہو، مگر اس کے عوض تمہیں مجھ کو کسی نہ کسی طرح آنند رام سے پیشتر نواکوٹ پہنچانا ہوگا۔ اس وقت میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ لونا ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ میں زندگی کے ایک محاذ پر بری طرح ہار چکا تھا، اور جلد یا بدیر مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہی تھی۔ تو کیوں نہ میں آنند رام کا تعاقب کر کے بھاندرناس کی تلاش کی مہم جاری رکھوں۔ فی الوقت میرے سامنے یہی ایک مقصد رہ گیا تھا، ورنہ میں زمانے کا ٹھکرایا ہوا، قانون کا مفرور، ایک ایسا معاشرتی مجرم تھا جسے اب جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیا کھٹمنڈو میں واقعی کوئی ایسی جگہ بھی ہے؟ برڈ نے تمسخر آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وعدہ کرو اگر وہ جگہ تمہارے معیار کے مطابق ہوئی اور تمہارا اسلحہ وہاں محفوظ رہا تو تم میری مدد کرو گے۔ میرے اعتماد نے برڈ کو سنجیدہ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسی ہی جگہ ہے تو مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اسلحہ محفوظ ہو جائے تو میں جیپ کو کہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ معاہدہ طے پا چکا تھا، لہٰذا میں 0 پوائنٹ جانے والے مختصر ترین راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرنے لگا، جہاں امیر خان کا بے جان جسم کئی دن سے پڑا سڑ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں جیپ پہاڑیوں سے گھری اس یکا و تنہا عمارت پہ جا پہنچی۔ اس کا محل وقوع دیکھتے ہی برڈ مسرت سے اچھل پڑا۔ اگر واقعی سے عمارت کا کوئی دعوے دار نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے بہترین جگہ ثابت ہوگی۔ اس دریافت کی خوشی میں چند لمحوں کے لیے وہ لوگ بھول گئے کہ جیپ میں ان کے ہمراہ ایک تازہ لاش بھی ہے، جس کے لیے وہ سبھی غمگین تھے۔ 0 پوائنٹ کی عمارت آبادی سے اتنی دور واقع تھی کہ برڈ نے نہایت اطمینان سے تالے کے سوراخ پر اپنے ریوالور کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ زبردست دھماکے کے ساتھ مضبوط تالے کے ٹکڑے اڑ گئے اور برڈ نے دروازے کے پٹ کھول دیے۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے تعفن کی ایک شدید لہر آئی اور سب لوگ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس بدبو میں تم یہاں کیسے رہ سکو گے؟ برڈ نے کھلی ہوا میں آتے ہوئے پوچھا۔ اندر قیمتی شرابوں کا بھاری ذخیرہ موجود ہے، میں لاش کی باقیات کو شراب چھڑک کر نظر آتش کر دوں گا اور کونے کونے میں شراب بہا دوں گا، پھر یہاں کوئی بدبو نہیں رہے گی۔ برڈ کی ہدایت پر اس کے آدمی جیپ سے اسلحہ اتار کر عمارت کی راہداری میں ڈھیر کرنے لگے، اور وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے مارکے کے بعد شہر میں پولیس بہت زیادہ سرگرم ہو جائے اور میں کئی دن تک یہاں سے اسلحہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ ایسی صورت میں تمہیں خوراک وغیرہ کی ضرورت تو پیش آئے گی، میں اس کا جاتے ہی انتظام کر دوں گا۔ اب وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے برڈ، اس عمارت میں کئی ہفتوں تک کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی مجھے۔ اگر ایسا ہے تو اب میں تنہا واپس جاؤں گا، میرے 4 آدمی بھی تمہارے ساتھ یہیں رکیں گے۔ وہ جلدی سے بولا۔ میری نگرانی کے لیے یا اسلحے کی حفاظت کے لیے؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یو سن آف وچ، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ دانت پیس کر غرایا۔ اگر ہو بھی تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے یہاں ہونے سے مجھے تنہائی سے نجات ملے گی، شاید یوں ہی میں لونا کا غم ہلکا کر سکوں۔ اب وہ مر چکی ہے، اسے بھول جاؤ، ورنہ تمہارے دشمن تمہیں بھی جہنم واصل کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ مجھے مشورے نہ دو برڈ، جاؤ اور کچھ دیر کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں، لونا کی لاش کسی ایسی جگہ چھوڑنا جہاں سے اس کے سوتیلے باپ کو خبر مل سکے، عیسائیوں کے قبرستان میں ہی صحیح۔ اگر اسے مرنے کے بعد 2 گز زمین میسر آ گئی تو مجھے قدر سکون مل سکے گا۔ اوکے، تم لوگ یہیں صفدر کے ساتھ رہو گے، میں پہلی فرصت میں ادھر آؤں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ پھر وہ جیپ میں سوار ہوا اور لونا کی لاش سمیت وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میری رہنمائی میں برڈ کے ساتھیوں نے داخلی دروازے اندر سے بند کیے اور سرچ لائٹ کی روشنی میں اندر جا پہنچے۔ سرچ لائٹ برڈ نے ہمارے پاس ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ واپسی میں روشنی نہ ہونے کے باوجود وہ آسانی سے وہاں سے جیپ نکال لے جائے گا۔ 0 پوائنٹ میں امیر خان کی لاش اسی کمرے میں موجود تھی جہاں وہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کی لاش پھول چکی تھی، قد و خال مسخ ہو چکے تھے، مگر اس حالت میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کی داہنی پنڈلی اور سینے میں ریوالوروں کی 2 گولیاں اتاری گئی ہیں۔ کمرے کے فرش پر دور تک خون کی کافی دبیز خشک تہ جمی ہوئی تھی اور اس پر چوٹیاں اور دوسرے مردہ خور حشرات الارض امیر خان کی لاش کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان کے غول کے غول لاش کی آنکھوں، دہانے اور دونوں زخموں سے چمٹے ہوئے تھے۔ اسے کس نے مارا تھا؟ ایک ہپی نے مجھ سے سوال کیا۔
میرے لیے تعفن اور گھٹن کے باعث وہاں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ان سب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور تہہ خانے والے راستے کی طرف ہو لیا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے پر جب وہاں سرچ لائٹ کی روشنی پڑی تو وہ چاروں اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے اور بے اختیار عجیب عجیب آوازیں نکالتے بار کے عقب میں بنی دیوار گیر الماریوں کی طرف دوڑ پڑے، جہاں مختلف اقسام کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ درندگی کی ضرورت نہیں ہے، اس لاش کا بندوبست کرنے سے پہلے کوئی شراب کا قطرہ تک نہیں چکھے گا، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے گیری، سونی اپنے ساتھی کے ہاتھ سے بوتل چھینتے ہوئے بولا۔ پہلے لاش ٹھکانے لگاؤ، پھر شراب بیٹھ کر آرام سے پئیں گے۔ شراب کی 10 بوتلیں لے کر ہم واپس اوپر آئے۔ میرا خیال تھا کہ لاش باہر برآمدے میں لے جا کر جلائی جائے، لیکن ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ لاش اسی جگہ جلائی جائے تاکہ خون کے دھبے بھی جل جائیں، یوں کام آسان رہے گا اور شعلوں کا انعکاس بھی کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ امیر خان کی ہیبت ناک لاش پر شراب کی ساری بوتلیں خالی کر دی گئیں، البتہ یہ احتیاط رکھی کہ شراب باہر یا کسی چوکھٹ پر نہ بہنے پائے۔ پھر ماچس کی ایک تیلی جلا کر ادھر اچھال دی گئی۔ الکحل کے آتش گیر بخارات نے آگ فوراً پکڑ لی اور کمرے میں شعلے بھڑکنے لگے۔ امیر خان، جس کا ماضی جرائم، تشدد اور قتل و غارت گری کے افسانوں سے بھرا پڑا تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے شیزور اور سرکش مجرم پناہ مانگتے تھے، کھٹمنڈو کا وہ ہوا اس وقت بے بسی سے آگ میں جل رہا تھا۔ وہ عبرت کے عجیب لمحات تھے، رہ رہ کر میرے بدن میں چوٹیاں سی رینگ جاتی تھیں۔ ایک آدھ مرتبہ تو مجھے یوں لگا کہ جرائم اور گناہوں کی اس چتا میں میرا وجود بھی پگھل رہا ہے، کیونکہ میں بھی کوئی پارسا نہیں تھا، میرا نامہ اعمال بھی داغوں سے بھرپور تھا۔ وہ چاروں پتہ نہیں کب اس شمشان سے نکل گئے، مگر میں سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ شعلے بھڑکتے رہے، بال تو پہلے ہی گل چکے تھے، کھال سے اتر کر شعلے ہڈیوں کو چاٹنے لگے تو آہستہ آہستہ اس سیاہ ڈھانچے پر تناؤ چھانے لگا۔ آخر ہڈیاں کڑکڑائیں اور وہ ڈھانچہ یکبیک ایک پہلو پر مڑ گیا۔ یہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے امیر خان آگ سے نکل کر میری طرف آنے والا ہے اور ابھی میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ شعلوں میں جا گھسے گا، کیونکہ میں بہت سے جرائم میں اس کا ساتھی اور معاون تھا۔ رات کے آسیبی اندھیرے میں ہیبت سے میں چیخ پڑا اور ہذیانی آوازیں نکالتا باہر کی طرف بھاگ لیا۔ اس کے بعد بس مجھے اتنا یاد ہے کہ چند لوگوں نے مضبوطی سے مجھے جکڑ لیا اور مجھ پر پے در پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میری نگاہوں کے سامنے دھن ناچ رہی تھی۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ مجھے پکڑنے والوں کی تعداد کیا ہے اور وہ کون ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو مجھے۔ اور ان آوازوں کے ساتھ ہی میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے، زبان میں گویائی کی قوت نہ رہی اور ذہن میں اچانک عجیب سا فرحت آمیز سناٹا گونجنے لگا، بے ہوشی کا سناٹا۔ اور جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میرے گرد برٹ کے وہ چاروں ساتھی موجود تھے جنہیں وہ میرے ہمراہ 0 پوائنٹ پر چھوڑ گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے لیٹے لیٹے نقاہت بھری آواز میں پوچھا۔ اسی عمارت میں جہاں برٹ ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک مجھ پر خفت سی طاری ہونے لگی اور میں تیزی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امیر خان کی جلتی ہوئی لاش نے رات کے پر ہول اور ویران سناٹے میں میرے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اوپر والی لاش کا کیا ہوا؟ سب کچھ تمہارے منصوبے کے مطابق ہوا ہے۔ لاش کی جلی ہوئی ہڈیاں چورا کر کے ہم نے باہر پھینک دی ہیں اور اب اوپر ذرا بھی تعفن نہیں رہا، گیری نے جواب دیا۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں 8 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے باعث میں شدید تھکان محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاروں خردنوش سے فارغ ہو چکے تھے، لہٰذا میں بھی شراب پی کر اب پیش قیمت فرشی قالین پر ہی دراز ہو گیا۔ 0 پوائنٹ پر ہمیں اسی طرح 4 روز گزر گئے۔ کھانا، شراب اور تاش، یہ ہمارے جملہ مشاغل تھے جو بیداری کے دوران میں ہمارا ساتھ دیتے۔ زیادہ دل گھبراتا تو شام کے وقت عمارت سے باہر سنگلاخ اور ویران میدانوں میں چہل قدمی کر لیتے۔ چونکہ ان اطراف کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات مجھے حاصل تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا اور میرے ہر مشورے کو بلا حل و حجت تسلیم کر لیتے تھے۔ 0 پوائنٹ پر رہتے ہوئے شہر سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے اس گوشہ عافیت سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سنا کے آدمیوں سے مسلح تصادم میں جو خون ریزی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں شہر میں امن و امان کے ذمہ داروں کا سرگرم ہونا ضروری تھا۔ نہ جانے بٹ کہاں اور کس حال میں تھا۔ لونا کی لاش کا کیا ہوا ہوگا؟ مہارشی آنند رام کب تک نواکوٹ کی جانب روانہ ہوگا؟ کیا میں اس کا تعاقب کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا؟ یہ اور ایسے ہی بے شمار دوسرے سوالات ہر وقت مجھے پریشان کیے رہتے تھے۔ برٹ کے ساتھیوں کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ اس کی طویل غیر حاضری پر بھی مطمئن تھے۔ انہیں یقین تھا کہ فضا سازگار ہوتے ہی برٹ ان کی خبر لے گا، لہٰذا پریشانی بے سود تھی۔ 5ویں شام ویرانے میں کسی جیپ کے انجن کا ہلکا ہلکا شور ہوا کے دوش پر ابھرا اور سب لوگ چونک کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شاید برٹ آ رہا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔
آنے والا کوئی بھی ہو مگر احتیاط ضروری ہے. 2 آدمی رائفلیں لے کر باہر سے عمارت کو کور کرو. 3 آدمی اندر رکیں گے. اگر وہ بڑھ ہی ہوا تو ہم اسے پہچان لیں گے. میں نے ان سے کہا. میری یہ تجویز معقول تھی. 2 آدمی رائفلیں سنبھال کر باہر نکل گئے اور میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھڑکی کے عقب میں مورچہ سنبھال کر کھڑا ہو گیا. جیپ کا شور آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا. چند منٹ اور گزرے کہ وہ آواز بتدریج بہت قریب آ گئی. پھر 0 پوائنٹ کے گرد پھیلے ہوئے ٹیلوں کی اوٹ سے بغیر ہڈ کی کھلی جیپ نمودار ہوئی. اسٹیئرنگ پر موجود ہیولا شام کے دھندلکے میں نمایاں نظر آ رہا تھا. اندر والوں نے عمارت کا دروازہ کھول دیا اور باہر والے نعرے مارتے ہوئے چلتی جیپ پر سوار ہو گئے. تو تم لوگ یہاں اب تک محفوظ ہو؟ برٹ جیپ کا انجن بند کر کے نیچے اترتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں بولا. یہ بے نظیر جگہ ہے برٹ. گیری پرجوش لہجے میں بولا. تہخانہ شراب اور کھانے پینے کے سامان سے بھرا پڑا ہے. شاید اسی عمارت میں کوئی کسینو چلا جاتا رہا ہے. کسینو کی حد تک تو بات درست ہے مگر شراب صرف باذوق لوگوں کے لیے ہے. کیا مطلب؟ برٹ حیرت سے غرایا. جو لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ کس شراب میں کیا ملایا جاتا ہے وہ اس چھت کے نیچے میں نوشی کا حق نہیں رکھتے. میں برٹ کی غراہٹ کا اثر لیے بغیر بے خوفی سے بولا. بکواس مت کرو صفدر. سونی نے تیکھے لہجے میں مجھے تعریف کی. برٹ کے ایک اشارے پر اس عمارت میں موجود ساری شراب گندی نالیوں میں بہا دی جائے گی. میرے نزدیک گندی نالیوں اور اناڑی شرابی کے معدے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے برٹ کو غیر جانبدار پا کر کہا. اوہ، آج ایک کالا احمق ہمیں آداب مینوشی سکھانے چلا ہے. سونی کا لہجہ زہریلا تھا. مجھے معلوم ہے مجھے. آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے. سن لیا سفید گیدڑ؟ میں نے سونی سے تحقیر آمیز لہجے میں کہا. تم مرد کی بات کرتے ہو؟ اتنا تو مشرقی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ووڈکا میں سوڈا نہیں ملایا جاتا. بکواس. برٹ کو اچانک غصہ آ گیا. مشرقی عورت اور شراب، وہ تو اس لطیف سیال کو جہنم سے درآمد کیا ہوا کوئی شیطانی نسخہ سمجھتی ہیں. وہ کیا جانے شراب کیا ہوتی ہے. اونچی آواز میں بول کر تم مجھے دھوس میں نہیں لے سکتے ہو برٹ. تم نے کھنڈرات والے تہخانے میں دنیا کی بہترین شرابوں کا شوقین ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر خود ہی مجھے ووڈکا میں حسب مرضی سوڈا ملانے کا مشورہ بھی دیا تھا. میں نے تو تم مشرقیوں کو برانڈی میں کوکا کولا ملا کر پیتے دیکھا ہے اور اکثر اناڑی تیزی کم کرنے کے لیے ووڈکا میں سوڈا ملا لیتے ہیں. میں نے اسی خیال سے تم کو مشورہ دیا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ تم پرانے پاپی ہو اور پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاؤ گے. اور پورے نیپال میں تم کسی ایک عورت کا نام نہیں بتا سکتے جو شرابوں پر اتھارٹی کہلانے کی مستحق ہو. آخر تم نے ایسی توہین آمیز بات کہنے کی ہمت کیسے کی؟ اس لیے مائی ڈیئر برٹ کہ میں ایسا نام بتا سکتا ہوں. بیگم نسیم کی کاکٹیل پارٹیوں میں شرکت کو لوگ اعزاز سمجھتے ہیں. وہ نہ صرف روایتی نسخوں سے واقف ہے بلکہ اس نے ذائقہ اور سرور کی خاطر نت نئے تجربات کیے ہیں. وہ خب کی حد تک اس موضوع سے دلچسپی رکھتی ہے. اس شہر میں؟ ہاں، اسی شہر میں. ماڈل ٹاؤن میں وہ معزز ترین شخصیت سمجھی جاتی ہے. خیر، اگر ایسا ہے تو میں ضرور اس کی کسی پارٹی میں شرکت کروں گا. برٹ بات ختم کرنے کے موڈ میں تھا لیکن یہ خیال رہے کہ وہ اپنے سے کم رتبہ لوگوں سے براہ راست بات کرنا بھی کسر شان سمجھتی ہے. برٹ سے زیادہ خوددار آدمی شاید روئے زمین پر نہیں ہوگا. وہ چھاتی پھلا کر بولا. وہ کتنی بھی خودسر ہو مگر مجھے مدعو کرنے پر وہ خود کو مجبور پائے گی. یہ کہتے ہوئے برٹ نے گرم جوشی سے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور کھلکھلا کر ہنس دیا. وہ بہت جلد غصے میں آ جانے والا آدمی ضرور تھا مگر بنیادی طور پر حد درجے فراخ دل بھی تھا. میں نے یہ 4 دن نہایت تشویش و بے چینی میں گزارے ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ تم شاید ہم لوگوں کو بالکل ہی بھول چکے ہو. میں نے اس کے ہمراہ عمارت میں قدم رکھتے ہوئے کہا. مجھے لونا کی لاش کی بھی بہت فکر تھی اور میں اس لاش کی جانب سے فکر مند تھا جو تم لوگوں سے پہلے سے یہاں مقیم تھی. کیا تم لوگ اسے چھٹکارا حاصل کر چکے ہو؟ اوہ بالکل. اس متعفن زدہ لاش کی موجودگی میں تو یہاں رہنا ناممکن تھا. صفدر کی تجویز ضرورت سے زیادہ کارگر رہی. اس بار گیری بولا. ہاں، تمہارے لیے خبر ہے صفدر. وہ کیا؟ ایک شخص نے تمہارا کھوج نکالنے کے لیے مجھے 20,000 روپے کی خطیر رقم کی پیشکش کی ہے. مگر تم اس سے وعدہ کر چکے ہو. یہ انکشاف میرے اعصاب پر بم کی طرح گرا. ہاں، یہی وعدہ میری راہ کی زنجیر بن گیا. ورنہ 20,000 کی رقم معمولی نہیں ہوتی. وہ تمہیں زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑنا چاہتے ہیں. مجھے یقین تھا برٹ کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے. ہاں، تم نے میرے آدمی اور اسلحے کے لیے خفیہ ٹھکانہ فراہم کیا. اب میں تمہیں بحفاظت نوا کوٹ پہنچانے کا پابند ہوں. برٹ کی زبانی مجھے بہت سی باتوں کا علم ہوا. سنہا کے آدمیوں سے خون ریز تصادم کے بعد
شہر کی پولیس کو سخت تشویش تھی، کیونکہ گہری کھائیوں اور سڑک سے ملنے والی لاشوں کا کوئی وارث ہی سامنے نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ ان متعدد لاوارث لاشوں کی دستیابی پر شہر میں ہراس اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور سر شام ہی سڑکیں ویران ہو گئیں۔ دوسری طرف برڈ نے سنہا کے آدمیوں سے چھینی ہوئی جیپ لونا کی لاش سمیت شہر کے ایک کاروباری علاقے میں چھوڑ دی تھی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے پر جب وہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو کسی راہگیر نے عقبی نشست پر لاش کی موجودگی دریافت کی۔ معاملہ چونکہ قتل جیسے سنگین جرم کا تھا، لہٰذا کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ پولیس کو مطلع کرتا۔ آخرکار ٹریفک کے ایک سپاہی نے یہ خبر کوتوالی پہنچائی۔ پھر لاش موقع سے ہٹائے جانے سے قبل کسی عیسائی تماشائی نے لاش پہچان لی اور مشتعل عیسائیوں کا ہجوم وہاں آن پہنچا۔ وہ لوگ میرا نام لے کر مجھے لونا کا قاتل قرار دے رہے تھے اور میری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد شام کو لونا کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور پولیس پوری سرگرمی سے میری تلاش میں لگ گئی۔ مجھے مفرور قرار دے دیا گیا تھا۔ میرا ضامن بھی شہر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ لونا کی تدفین تک کھٹمنڈو کی نواحی پہاڑی شاہراہ سے لاشوں، خالی کارتوسوں اور کھڈ میں جلی ہوئی جیپ کے ڈھانچے کی دریافت کی سنسنی خیز خبریں شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھیں اور شہری زندگی کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا، کیونکہ اس شہر میں شاذ و نادر ہی اکا دکا قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ گو بظاہر لونا کے قتل اور شاہراہ سے ملنے والی لاشوں میں کوئی تعلق نہ تھا، مگر شہری ان دونوں واقعات کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ پھر رات سے پہلے پولیس نے چند ایسی باتیں دریافت کی جن سے شہریوں کے شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ شاہراہ سے ملنے والی تباہ لینڈ روور کے بارے میں شہر کے ایک تھانے میں پچھلی رات کی چوری کی رپورٹ موجود تھی، مگر باقی 2 جیپوں کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ پھر جلے ہوئے ڈھانچے سے پولیس کو چیسز کے نمبر ملے۔ لونا کی لاش کے ساتھ موجود جیپ کے نمبر بھی موجود تھے، لہٰذا رجسٹریشن آفس کے ریکارڈ سے دونوں گاڑیوں کے مالک کا سراغ مل گیا اور پولیس کی ایک بھاری جمعیت آنند بھون جا پہنچی۔ گیتا رانی اپنے مشیر خاص سنہا کے ہمراہ پولیس افسران سے ملی۔ سنہا نے یہ اقرار تو کر لیا کہ وہ دونوں جیپیں آنند بھون سے متعلق تھیں، لیکن اس امر سے لا علمی کا اظہار کیا کہ ان گاڑیوں کو وہاں سے کون، کس مقصد کے لیے اور کب لے گیا تھا۔ پھر آنند بھون کے سیکیورٹی کمانڈر اور دیگر عملے سے باس پرس ہوئی، لیکن نہ ان باتوں کا کوئی جواب مل سکا اور نہ ہی کوئی نئی بات سامنے آ سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب نواحی شاہراہ پر ہلاک ہونے والوں کو یکسر فراموش کر چکے ہوں۔ ناکامیوں اور رائے عامہ کے خوف سے رات گئے پولیس نے وسیع پیمانے پر پورے شہر میں چھاپے مارے اور سارے حوالات مشتبہ افراد سے بھر گئے۔ برڈ آزادی سے کھلی فضا میں دندناتا رہا۔ اب ایک طرف پولیس پوری تندی سے میری تلاش میں مصروف تھی تو دوسری جانب سنہا کے نمکخوار شکاری کتوں کی طرح میری بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ لونا کے قتل کا شاہراہ والے تصادم سے تعلق قائم ہو جانے کے بعد شہریوں کے لیے میرا نام ہوا بن گیا۔ ہر ایک کو یہ خدشہ تھا کہ جب تک صفدر جیسا خطرناک قاتل آزاد پھر رہا ہے، شہر میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا برڈ کہ ایک روز میرا نام لوگوں کے لیے دہشت کی علامت بن جائے گا۔ میں ساری کہانی سن کر طویل سانس لیتے ہوئے بولا، اس وقت فضا ایسی ہے کہ اگر چند نہتے آدمی شہر کے کسی بھرے پورے بازار میں کھڑے ہو کر تمہارے نام کا نعرہ لگا دینا تو لوگ دکانیں اور تجوریاں کھلی چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ تمہارے نام پر اس وقت بڑے کامیاب ڈاکے پڑ سکتے ہیں، اور میں بیچارہ تمہارے رحم و کرم پر اس ویرانے میں دبکا پڑا ہوں۔ میں تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہ کرو، آج رات ہر قیمت پر تم نواکوٹ پہنچا دیے جاؤ گے، پھر میں تمہاری طرف سے بری الذمہ ہو جاؤں گا۔ میرے بارے میں نواکوٹ کی پولیس کو تو خاص طور پر ہوشیار کر دیا گیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچتے ہی دھڑ لیا جاؤں۔ اس کا بندوبست میں کر چکا ہوں۔ اس وقت تمہاری گرفتاری میرے مفاد کے بھی خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ تم پر بہت سنگین فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ پولیس تمہاری زبان کھنوانے کے لیے بھیانک ترین حربے بھی اختیار کر سکتی ہے اور تم مجبور ہو کر سب کچھ اگل دو گے۔ پھر میرا ٹھکانہ بھی بس جیل ہی ہوگا۔ یہ تمہاری بھول ہے بٹ، میں مر جاؤں گا مگر میری زبان پر تمہارا نام تک نہیں آئے گا۔ میں دوست اور دشمن کو خوب پہچانتا ہوں۔ مجھے تمہاری نیت پر شبہ نہیں ہے صفدر، مگر اذیت موت سے کہیں زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اگر وہ درندگی پر اتر ہی آئے نا تو تمہارا رواں رواں بول پڑے گا۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم ایک بار اس شہر سے نکل جاؤ تو میں آنند بھون والوں سے اپنی کاروباری رقابت کا بھرپور انتقام لوں گا۔ وہ عمارت اس زمین پر درندگی اور سازشوں کی ایک ناپاک علامت ہے۔ تو گویا تم اس بارے میں سنجیدہ ہو؟ بہت زیادہ۔ تم بھیڑیوں کی خصلت سے تو واقف ہو نا، ان کے غول میں کوئی ساتھی مر جائے تو وہ طویل رفاقت کو بھول کر اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ آنند بھون والوں کا کردار بھی بالکل وہی ہے۔ ان کے حکم پر ان کے جانثار اپنی جانوں پر کھیل گئے، اور وہ لوگ انہیں یوں بھول چکے ہیں جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میرے معیار سے تو یہ بھی کمینگی کی انتہا ہے۔ دوسرے لوگ تو ان کے حکم کے غلام ہیں۔ اصل خبیث صرف 2 ہیں،
گیتا رانی اور وہ سنہا، وہ تو خیر بچ ہی نہیں سکیں گے۔ جہاں قانون ناکام ہو جاتا ہے وہاں سے برٹ کی قلمرو شروع ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ صرف پیسے کے لیے نہیں، کچھ اصولوں کی خاطر بھی کام کرتا ہوں۔ برٹ کی ان سیدھی اور سچی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ اب یہ بتاؤ کہ آج کی رات میں نوا کوٹ کیسے پہنچ سکوں گا؟ میں نے شہر کے واحد ایرو کلب کے ذریعے تمہیں باہر نکالنے کا بندوبست کیا ہے۔ برٹ نے میری طرف جھک کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑا۔ یہ ناممکن ہے برٹ، اگر ایک بار میں ایرو کلب کی حدود میں داخل ہو گیا تو شاید پھر کبھی آزادی کا سانس نہ لے سکوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایرو کلب آنند بھون کے خپتی مالک نارائن داس کی ملکیت ہے، اور اس کے بعد وہ پورا ادارہ پوری طرح گیتا رانی بلکہ سنہا کے قبضے میں ہے۔ نہیں برٹ، میں ادھر کا رخ کرنے کی حماقت بھی نہیں کر سکتا۔ سنہا کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے پہچان لے گا۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر ایرو کلب کا چیف پائلٹ جو لوگوں کو تربیتی پروازوں پر لے کر جاتا ہے نا، وہ میرا احسان مند ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ایرو کلب کا تربیتی طیارہ سورج غروب ہونے کے بعد پرواز نہیں کرتا، مگر صرف میری وجہ سے اجیت سنگھ آج رات 2 بجے نوا کوٹ جانے پر راضی ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ مجھے ایک رازدارانہ مشن پر نوا کوٹ جانا ہے۔ اسے آخری لمحے تک علم نہیں ہو پائے گا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی پرواز کرے گا۔ یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ کسی طیارے کی پرواز کا راز میں رہنا مشکل ہے۔ رات کو ایرو کلب کے ہوائی اڈے پر اجیت کے علاوہ ایک گراؤنڈ مین اور دوسرا کنٹرول روم کا ریڈیو آپریٹر ہوتا ہے۔ وہ دونوں اجیت کے خاص آدمی ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے وہ ایرو کلب کے ذریعے بہت سے غیر قانونی کام کرتا رہتا ہے۔ 4 نشستوں والے تربیتی طیارے میں یہاں سے نوا کوٹ تک واپسی کا سفر بمشکل 1 گھنٹے کا ہوگا۔ نوا کوٹ میں ایرو کلب والوں کا پرائیویٹ ایئر فیلڈ ہے، وہاں سے بھی 2-3 آدمی ہوں گے۔ اجیت طیارہ رن وے کے ایسے حصے میں لے جا کر روکے گا کہ تم طیارے سے کود کر بآسانی آس پاس کی جھاڑیوں میں روپوش ہو سکو گے، اور اجیت وہاں کوئی مفروضہ کہانی بیان کر کے فوراً ہی لوٹ آئے گا۔ کچھ بھی ہو برٹ، ایرو کلب مجھے مخدوش نظر آتا ہے، مگر میں صرف تم پر اعتماد کی وجہ سے اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے صفدر۔ پولیس کی جانب سے سڑکوں اور ایئرپورٹ کی سخت ناکہ بندی ہے، اور تم آنند رام کے نکلنے تک یہیں پھنسے رہو گے۔ وہ کب جا رہا ہے؟ آج شام اس کی روایتی جماعت بڑی شان و شوکت کے ساتھ رخصت کی گئی ہے۔ وہ کل کسی بھی وقت نوا کوٹ میں ہوگا، برٹ نے بتایا، اور میں اس کے پروگرام سے متفق ہو گیا۔ پھر رات کے 1 بجے تک برٹ 0 پوائنٹ کی عمارت میں مقیم رہا۔ اس کے بعد اپنے آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر اس نے مجھے ہمراہ لیا اور جیپ میں نئے سنسنی خیز سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں راستے میں کسی متوقع چیکنگ سے بچنے کے لیے عقبی نشست کے نیچے دبکا رہا۔